अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब तो हो गया, लेकिन अपोजिशन ने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये इन हाउस बिजनेस है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन इस पर तकसीम है। उन्होंने कहा कि इसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है देखना होगा ये, क्योंकि माजी में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसकी कोई मिसाल नहीं है, कुछ का ये ख्याल है कि है, तो इस पर भी ज़रा बात करेंगे। मामला 7 वोटों का ही था, उधर से 7 से जीते, इधर से 7 से हारे, यही फिगर्स हमारे सामने रहे। अब पीपल्स पार्टी पीडीएम में थोड़ी तनहा दिखाई दे रही है। पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं मैं तो हक में ही नहीं था इस बात के कि इस तरह के इंतखाबात में सेनेट में हिस्सा लिया जाए। पीएमएलएन की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन पीडीएम पीपल्स पार्टी वाहिद जमाती जो कहती है कि नहीं यही प्रोसेस ठीक है, क्योंकि एक जमहूरी स्ट्रगल है। उन्होंने तलाल चौधरी साहब के ट्वीट का बिलावल साहब ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि कोई तंजीम साजी नहीं है, ये एक लॉन्ग स्ट्रगल है, तो हम इसी प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। दूसरी तरफ एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में मरियम नवाज साहबा की जमानत मंदी के लिए जो है लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। पीर को समात के लिए इस केस को मुकर्रर किया गया है। पीडीएम का इजलास भी पीर को होने जा रहा है, जिसमें लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक मुशावरत बातचीत होनी है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सदाक बासी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद जुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब ने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया है जिसमें आपने कहा है कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, इसी वजह से मरियम नवाज को मेरिट पर रिहा किया गया। अब उसे गिरफ्तारी की धमकी देने का मतलब नैब सियासत कर रहा है। सर, ये नैब किस तरह की सियासत कर रहा है? एक तो पहली तो स्टेटमेंट ही नैब की देख लेना कि वो फायदा उठा रही हैं, कौमी इदारों पर अटैक कर रही हैं अपनी बेल के पीरियड में, तो इसका तो नैब से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है नैब से। अगर ये कंसर्न है और किसी कानून के तहत कंसर्न है तो वो उस कानून का नैब के कानून से, तो नैब इज फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। अगर आपका केस बनता है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के हवाले से, जो कि नहीं बनता, तो आपको अपने हिसाब से प्रोसीड करना चाहिए। क्या वो बेल में क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उससे तो आपको कोई ताल्लुक ही नहीं है कि जी वो अटैक कर रही है नहीं कर। क्या आपके पास कोई केस है या नहीं है? और नैब के पास कोई केस है ही नहीं। और इन द फर्स्ट प्लेस हमारा तो क्वेश्चन ही डिफरेंट है, आपने अरेस्ट क्यों किया था उनको? मतलब आप बजाय के शर्मिंदा हों कि आपने गलत एक औरत को अरेस्ट किया था, जबकि आपके पास कोई अच्छा केस नहीं होने का, आज हम इसलिए बढ़ चढ़ के कह सकते हैं 3 स्टेजेस होती हैं नैब की, एक इंक्वायरी स्टेज, एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज और एक रेफरेंस स्टेज। जब आपने इंक्वायरी स्टेज ही नहीं क्रॉस किया और आपने उठा के अरेस्ट कर लिया, और अब आप धमकी दे रहे हैं कि जी हम वो फायदा उठा रही हैं, उसका कौमी इदारों पर अटैक कर रही हैं। एक तो उन्होंने किसी कौमी इदारे पर अटैक नहीं किया, दूसरा ये है कि हाँ नैब पर अटैक किया है, हम करते हैं, हम रोज करते हैं, अभी भी जो मैं बात कर रहा हूँ, और वो सिर्फ मैं नहीं अटैक करता, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट्स के जजेस ने, और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस में नहीं कहा, अपने फैसलों में भी कहा है नैब के बारे में। तो नैब को तो शर्मिंदा फिरना चाहिए, बजाय कि हमारे ऊपर आके अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम अरेस्ट कर लेंगे, वो फायदा उठा रही हैं अपनी। आपने अरेस्ट करना किस बात पर है? मतलब इस बात पर करना है कि वो कौमी इदारों के खिलाफ बात कर रही है, या इस बात पर करना है कि आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की कोई बात है? इसका मतलब यह है कि आप खुद मान गए नैब कि देयर इज नो इशू विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। ओके, जुबैर साहब कह रहे हैं कि इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारी, अरेस्ट ही पहले गलत किया था, अब आज आप दोबारा जो केस आपका नहीं बनता, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात नैब की बात कर रहे हैं, वो आप उसके ऊपर हमें जो है वो ये हमारी बेल कैंसिल कराना चाहते हैं। नैब ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या कर रहा है आपके ख्याल? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पता नहीं जुबैर साहब कहाँ से और कैसी बात कर रहे हैं, बड़ी हैरान कौन बात है। ये कानून इनको कहें पढ़ लें कि क्या नैब के चेयरमैन को किसी स्टेज पे भी गिरफ्तार करने का इख्तियार है कि नहीं है। और इस कानून पे जुबैर साहब ने और जुबैर साहब की पीडीएम ने 10 साल हुकूमत की है, जिसमें इन्होंने आगे पीछे तंजीमें और क्या कहते हैं वो आईनी तरमीमें की हैं। तो आज आपको बुरा लग रहा है भाई, और जमानत पे अगर उन पे कोई केस ही नहीं है तो भाई वो बरी होके आ जाती, जमानत पे ना आती। ये कोई मरियम साहबा का मसला नहीं है।
آپ کا تو وطیرہ ہی ہے میاں صاحب بھی بیماری کے بہانے پہ ضمانت کر کے گئے، اور وہاں جب گئے تو اس کے بعد وہ کیا پاکستان کا کوئی ادارہ، کوئی سیاستدان ان کے اس جو وہ غصے سے بچ نہیں سکا اور توہین سے بچ نہیں سکا؟ تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. ملکی اداروں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ نرم رویہ رکھا، اور آپ نے ہمیشہ جب آپ کو ضمانتیں مل گئی، رعایتیں مل گئیں، اس کے بعد آپ نے یہی کیا. تو یہی کیس ہے. اگر مریم صاحبہ پہ کیس نہ ہوتا زبیر صاحب تو وہ بری ہو کے آتی، ضمانت پہ نہ آتی. ضمانت عدالت کا ڈسکریشن ہے کہ وہ کس کو کس وقت دیتا ہے، اور مریم صاحبہ کو ضمانت دینے کا جو آپ کی پلی تھی کہ وہ خاتون ہے، وہ کہیں جا نہیں رہی. نیب نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ کیس میں تعاون نہیں کر رہی. یہ نیب کا جو پٹیشن گئی ہے، درخواست گئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مریم صاحبہ سے چونکہ ہم نے اپنی پوری جو تفصیلات فراہم نہیں کر رہی، تو یہ کیس ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ضمانت ملی ہے تو یہ جی زبیر صاحب. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قانون کے تحت چیئرمین کو اختیار ہے کہ وہ کسی سٹیج پر اریسٹ کر سکتے ہیں. میں نے بار بار 2-3 دفعہ ایک چیز کہا تھا کہ اب ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے ان سے پوچھنے کا، نیب سے، کہ اتنے 1 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد آپ نے کیا کیا ہے. یہ تو ہمارا رائٹ بنتا ہے نا کہ آپ نے اریسٹ کیا تھا نا، تو انکوائری سٹیج تو آپ کو کرنا تھا نا. اس کے آگے آپ نے اریسٹ کر لیا، اریسٹ کرنے کے بعد آپ نے انکوائری سٹیج ہی نہیں پاس کی، انویسٹیگیشن نہیں کی، آپ نے وہ ریفرنس نہیں دائر کیا. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کلیئر ہو کے آتے، وہ تو بھائی اگر مقدمہ چلے گا، مقدمہ میں خود تو نہیں چلواؤں گا. اگر وہ مقدمہ چلے گا تو میں اس میں اپنے جیت سکوں گا نا. اگر مقدمہ ہی نہیں چلے گا، اگر انکوائری سٹیج ہی نہیں ہوئے گی تو میں کہاں سے جیت کے آ جاؤں گا؟ ظاہر سی بات ہے میں بیل پر ہی آؤں گا نا، اور کیسے آؤں گا؟ آپ کو کل اریسٹ کر لیتے ہیں تو آپ فرسٹ تھنگ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ مکمل کیوں نہیں؟ یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ ساری آپ کی دلیلیں بنتی ہیں، آپ دلیلیں دیجئے گا کورٹ میں، اور اگر کورٹ نے مناسب سمجھا تو وہ آپ کی باتیں سنیں گی. باقی یہ کہہ دینا کہ یہ پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا، تو یہ ہر ملزم جو ہے اس کو جب ضمانت ملتی ہے زبیر صاحب اس سے مہربانی ہوتی ہے. آپ مہربانیوں کے جواب میں عدالتوں کا اور اداروں کا جو حال کرتے ہیں وہ خالی مریم صاحب نہیں، میاں صاحب بھی مثال ہیں، اور بھی بڑی مثالیں کہ عدالتیں دیکھتی ہیں کہ اگر ایک ملزم کو فائدہ دیتی ہے کہ چلیں آپ کیس لڑیں، یہ کہہ دینا کہ ان پہ کوئی کیس ہی نہیں ہے، چودھری شوگر مل میں ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ نہ لندن میں کوئی پراپرٹی ہے اور نہ پاکستان میں. نیب کر لیتا، چلا لیتا. 1.5 سال ہو گیا بھائی، اگست 2019 کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے چلے، یہ مطلب کوئی میں یہ پرسوں کی بات تو کر نہیں رہا. اگست 2019 کے بعد ہم نے نیب کر رہا ہے کہ وہ کوآپریٹ ہی نہیں کر رہے ان کے ساتھ، ان کو ڈیٹیلز نہیں دے رہی تاکہ کیسے بتا دے، وضاحت کر دے، ان کا کیس پروسیڈ ہو آگے. بھائی وضاحت کر دے کہ یہ ہم نے ان سے میٹنگ مانگی تھی، یہ ہم نے کویسچنر بھیجا تھا، یہ انہوں نے بھر کے نہیں بھیجا. کوئی ایک چیز بتا دے نا کہ یہ کوآپریٹ کیا، مطلب اٹس اے ویگ ٹرم. میں ذرا چودھری منظور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چوہدری صاحب کے پاس بھی ذرا جاؤں، اس پر ان کی بھی ذرا رائے لے لوں. اور دوسرا شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں آپ کے اوپوننٹ پولیٹیکل، انہوں نے کیا کہا اس بارے میں ذرا پہلے سنواتے ہیں نیب سے متعلق. یہ چاہتا ہے مریم نواز صاحبہ کی زبان بندی کی جائے. یہ پٹیشن نیب چیئرمین کی مرضی کے ساتھ دی گئی ہے، اس کی مرضی کے بغیر دی گئی ہے. اس کا سوال کا جواب مانگا جائے گا. جس کیس میں مریم نواز صاحبہ کو بیل دی گئی ہے اس کیس کا اس پوری پٹیشن میں کوئی ذکر نہیں ہے. نہ پٹیشن میں یہ کہا گیا مریم صاحبہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی اس کیس کے اندر. صرف یہ کہا یہ حکومت کے خلاف بات کرتی ہیں، اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں، چیئرمین نیب کو نوکری چاہیے. آج کوشش یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو. یہ نیب کی حقیقت آج ملک کے عوام کے سامنے عیاں ہو چکی ہے. جی چوہدری صاحب پہلے ذرا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیں اس معاملے پر، اور پھر اس کے بعد میں ذرا بھائی صاحب آپ کے پاس آؤں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ اپنی نوکری پکی کرنا چاہتے ہیں، کوئی دباؤ ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ ایسا ہو؟ میں ذرا جی چوہدری صاحب. دیکھیے ایک بڑا سادہ سا سیدھا سا ایک پرنسپل ہے. اس ملک میں کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک رائے آتی ہے اور اس کے بعد کچھ لوگوں کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کچھ لوگوں پہ ریفرنس فائل ہو جاتے ہیں، کچھ کو انکوائری کے لیے بلا. اب یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ اس ملک کے اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے، اس ملک کے جو بہرے ہیں ان کو بھی سنائی دے رہا ہے. اور اب اس ملک کے گونگے بھی بول بول کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیکسس ہے، ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹول ہے نیب، اور کچھ نہیں. اس لیے اس کو بالکل جو باتیں کہی جا رہی ہیں
وہ بالکل درست ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ انسیڈنٹ ہوا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اس ملک کے ایک بچے کو پتا ہے کہ انسیڈنٹ ہوا ہے. اس کے فوری بعد چند دن بھی انتظار آپ نہ کریں, پھر اس کا کیا مطلب سمجھا ٹھیک. جائے؟ چوہدری صاحب اس کیس سے ہٹ کے, یہ تو میں عباسی صاحب سے اس کا جواب لے لوں گا, لیکن اس کیس سے ہٹ کے جس انسیڈنٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, کیا وہ انسیڈنٹ ہونا چاہیے تھا؟ اور جو بات کی جا رہی ہے, میں زبیر صاحب سے بھی اس کا جواب لوں گا, اس کا کوئی ثبوت یا کوئی کلیم بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ اس کیس سے ہٹ کے میں ذرا آپ سے پوچھ رہا ہوں, بغیر ثبوت کے یہ کلیم کرنا مجھے نہیں بھی تو پتا, مجھے اس بات کا نہیں پتا, وہ تو یہ دیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں ایک لڑکے کے لیے ایسی کوئی بات ہوئی ہے, تو پھر یہ مجھے کل بھی سوال کیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ریئیکشن ہے وہ کیا ہے, کیا وہ جائز ہے لوگوں کا نام لینا. دیکھیے, جب ایک باپ اگر کوئی مٹی کا مادو بھی ہوگا, اگر اس کی بیٹی کے ساتھ جو مبینہ طور پر ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہم اس کو بلیو کر رہے ہیں اور دونوں انسیڈنٹس کو بلیو کر رہے ہیں, تو پھر کوئی باپ اگر مٹی کا مادو بھی ہوگا تو اس سے جو بھی بن پائے گا وہ بھی کرے گا. لیکن سر اگر اسی کو تناظر میں ثبوت ہو سامنے تو بات میں پھر وزن ہوگا نا, لیکن اگر ثبوت نہ ہو تو پھر تو obviously یہ ثبوت تو دیکھیے نا, ثبوت تو اب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے اس کو یا بلیو کیا جائے گا یا اس کو تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. چلے ٹھیک ہے, اوکے. عباسی صاحب, اب ایک شخص میں آتا ہوں, چوہدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک, میں ذرا آتا ہوں, زبیر صاحب سے بھی اس کا جواب لوں گا. تسلیم تو نہیں کروائے گا کہ کہے گا کہ مجھے گالیاں ملی, مجھے نہیں پتا, یہ تو مریم نواز صاحبہ پہ ہے. زبیر صاحب ترجمان ہیں, زبیر صاحب سے بھی اس بارے میں پوچھ لیں گے نا ذرا. لیکن عباسی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو سب کو پتا ہے کہ ذرا کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, نیب جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے, یہ اب سب کو پتا ہے کہ یہ کیسے بڑا عجیب طرح کی منطق ہے کہ عدالتوں میں جس خاندان پہ 1.5 درجن کیسز ہوں ان کی کوئی نہ کوئی تاریخ تو آنی ہے, اور کیا عدالتیں دیکھتی رہیں کہ جناب نیب اس کا سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اور چیئرمین کا الیکشن ہو رہا ہے, بھئی وہ اپنا طریقہ ہے, ان کا اپنا طریقہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 سال کا ٹائم لگا ہے تو اس 1 سال کے اندر کوئی کاروائی, کوئی پروسیس تو آگے بڑھنا چاہیے تھا نا. اگر ضمانت کو ایک طرف بھی کر دیں تو ادھر سے کیس تو چلنا چاہیے تھا نا. دیکھیں, اب جو کیس کی ڈیٹیل کی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ تو عدالت کے اندر کی بات ہے. میں جنرلی بات کر رہا ہوں, کوئی بھائی آپ پہ ایک کیس تھوڑی ہے, اساسوں کے کیس ہیں. آپ پہ رمضان شوگر مل, چودھری شوگر مل, ایون فیلڈ, عزیز یار اور دیگر ریفرنسز, وہ ان میں باری باری تاریخیں آتی ہیں. اور یہ تو محترمہ جو ہے ان کی بات کا کیا کریں, یہ تو آپ کو پتا نا کہ جی تو کہیں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو آج جو کیسز آ رہے ہیں ان کی اپنا اس کا تو جواب نیب دے سکتا ہے کہ کیس کی ڈیٹیل کیا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے 2-2.5 سال اسی طرح رہنا ہے, چاہے آپ الیکشن لڑیں, چاہے آپ گھر بیٹھیں, اور چاہے آپ کوئی بھی کاروائی کریں. عدالتوں کا نظام ویری کوئکلی آن دس, پھر اس کے بعد ذرا پی ڈی ایم کی اگلی حکمت عملی پر ذرا بات کر لیں گے. اس کو ذرا اگر آپ, وہ کہتے ہیں کہ جی نیب ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ ان پہ کئی درجن کیسز ہیں, اور دوسرا اس کا بھی بتائیے گا کہ جو کلیم کیا جا رہا ہے اس کا ثبوت بھی دیں گے. میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک تو 2 درجن ہو یا 10 درجن ہو, ہر کیس کی ریلیونس دیکھیں نا. نیب کوئی اتنا مثالی آرگنائزیشن نہیں ہے, اس کو ڈانٹ ٹپٹ بھی پڑتی رہی ہے سب کچھ. اور مریم نواز جو بھی ہے ایک بڑی لیڈر ہے. اگر آپ نے کوئی پبلک جانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جی آپ غلط اپنی بیل کا فائدہ اٹھا رہی ہیں, تو آپ بڑا اسپیسیفک چیزیں بھی لکھیں نا. آپ نے تو یہ کہا کہ یہ قومی اداروں پر اٹیک کر رہے ہیں. بھائی آپ کا اس کیس سے متعلق ویو پوائنٹ کیا ہے؟ اس کیس سے متعلق آپ کا ویو پوائنٹ آنا چاہیے تھا کہ جی ہم نے یہ کویسچنر بھیجا تھا سپتمبر 2020 میں, آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا, یا ہم نے ان سے کال کی, ان سے ملاقات کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ان سے سپورٹ مانگی, انہوں نے انکار کر دیا کنسسٹنٹلی. مطلب اس قسم کی چیزیں آتی تو ایک لاجک بھی بنتی. اب تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جی چونکہ اب مارچ 26 کو لانگ مارچ شروع ہونے والی ہے, تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جی یہ نیب کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ لانگ مارچ سے تعلق ہونا چاہیے, نہ سینٹ الیکشن سے, نہ کسی اور چیز سے. اگر وہ سمجھتے ہیں. زبیر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ اگلے بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے؟ اگلے بائی الیکشن آئندہ جو آنے والے بائی الیکشنز ہوں گے اس کے علاوہ بھی حصہ لیں گے؟ دو ہیں بائی الیکشن جو ابھی اگلے 1-1.5 مہینے میں. ایک تو ڈسکا میں ہیں جس میں انہوں نے صرف بقول عثمان ڈار کے صرف 49 کراچی آفیسرز کو
اٹھا کے لے کے گئے تھے. اور کراچی میں 249 بہت ہی زیادہ اہمیت کا ہے. اس میں پی ٹی آئی کو لگ پتہ چل جائے گا کہ ان کو 14 سیٹیں ملی کیسے تھیں. تو اب جب وہ 29 اپریل کو الیکشن ہے انشاءاللہ تعالی اور بھرپور انداز سے ہم حصہ لیں گے. ان کو تو ابھی کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہا, کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں. عباسی صاحب خود آ جائیں وہاں چھوڑ کے کراچی میں لڑنے کے لیے, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ حالت ہے کیا. یہ آپ عباسی صاحب کو اس لیے تو نہیں بلا رہے کہ شاہد صاحب والا مری خالی ہو جائے؟ یہ آپ لگ رہا ہے دوستی نبھا رہے ہیں ان کو آن ایئر آفر دے کے کہ آپ ادھر جائیں تو ادھر سے. میرا تو خیال ہے کہ کراچی سے آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو سینٹ کا ٹکٹ بھی نہیں دیا, آپ سارا دن یہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں اور آپ کو تو بالکل انہوں نے خالی بھیج دیا ہے. تو آپ لڑیں الیکشن تاکہ کچھ چلیں, آپ کے بقول آپ سیٹ جیت جائیں گے. وہ تو مسلم لیگ نون کا کوئی تو شہر وہاں پہ آئے نا سر. لیکن ایک بات بتائیں, مری سے جیتنے والا بھی نیشنل لیڈر ہوتا ہے, چھوٹا موٹا لیڈر ہے. لیکن زبیر صاحب مری سے جیتنے والا بھی نیشنل لیڈر ہی ہوگا نا. کراچی سے جیتے, مری سے جیتے, میں تو دیکھیں نا نیشنل لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسرے صوبوں سے جا کے لڑتا ہے. عباسی صاحب ایک جھٹکے میں نیشنل لیڈر بن جائیں گے. سر ممبر نیشنل اسمبلی جو ہوتا ہے, جو قومی اسمبلی میں اپنے حلقے کی بھی نمائندگی کرتا ہے, وہ ہوتا تو قومی سطح کا ہی ہے نا. وہ تو باقی رہی بات آپ اگر جس کانٹیکس میں صوبے میں بھی جا کے جب زبیر صاحب آپ کراچی سے اور یہ آپ اپنی جان چھڑا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی کے لیے سیٹ چھوڑنا چاہ رہے ہیں. آپ سامنے آئیں اور آپ کو ایسے استعمال کر رہے ہیں ٹی وی پہ, یہ آپ کا سارا گراف نیچے کر رہے ہیں. آپ الیکشن لڑیں تاکہ آپ آئے اسمبلی میں آئیں. انہوں نے سینٹ میں بھی آپ سے زیادتی کی. 2-3 مہینے کے بعد جب جنرل الیکشن ہوگا نا, آپ لوگ عباسی صاحب 2-3 مہینے کے بعد جنرل الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی لڑوں گا میں. اچھا, آپ 2-3 مہینے بعد جنرل الیکشن لڑیں گے آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ٹکٹ میں پھر آپ نہ ہی سمجھا. اچھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں, آپ نہ کہہ رہے ہیں. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں میں لڑوں گا. کہہ رہے ہیں 2-3 مہینے بعد جو جنرل الیکشن آئے گا, یہ ویسے جیسے ہم 31 دسمبر کو جا رہے تھے اور جنوری میں جا رہے تھے, یہ ویسی باتیں کر رہے ہیں. تو زبیر صاحب اس کا مطلب ہے کوئی آپ کو آنی ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے اوپر انہیں مفتاح اسماعیل کو پریفر کر رہے ہیں. وہ یہ آپ کے ساتھ سازش ہو رہی ہے, آپ کی جو مخالف لابی کام کر رہی ہے. سر جوڑنے کو میرا خیال ہے ڈسکورس کب سے پتہ چل گیا. اچھا یہ سر آپ دونوں کی پارٹیوں کی باتیں ایک دوسرے کو لیک ہوتی ہیں. ویسے میں یہ آپ کو بتا دوں, ویسے آپ کو پتا بھی ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. چودھری منظور صاحب, چوہی صاحب ساتھ ہیں ہمارے؟ جی چوہی صاحب, اب یہ ذرا بتا دیں کہ جی پی ڈی ایم والے معاملے کا. مولانا صاحب کہتے ہیں میں تو پہلے بھی حق میں نہیں تھا, لیکن پی ڈی ایم کا متفقہ فیصلہ تھا. اور پھر بلاول صاحب نے بھی کل کہا, ذرا سنواتے ہیں جی وہ جب طلال چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کی, وہ دونوں ذرا چیزیں ذرا سنوائیے گا. طلال صاحب کو کیا تھا تنظیم سازی, یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا. ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. نیوٹرالٹی کا کامیابی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کامیابی نہیں ہوتا, سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہر پاکستانی کے لیے کامیابی ہوتا. جی یہ کیا مطلب, طلال چودھری صاحب کو بھی ویسے اس طرح کا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کیا. ظاہر ہے یہ بھی زبیر صاحب اس کو بتا دیں گے, لیکن پھر بلاول صاحب نے بھی اس پہ رسپونڈ کیا. یہ اختلاف ہوتا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا آپ لوگوں سے اس بات پہ کہ یہ انتخابات والا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, نتیجہ وہی نکلا جو نکلتا ہے. نہیں دیکھیں, وہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں ان کو آپ ایک تو ہر چیز کو آپ سر بلاول صاحب نیشنل لیول کے لیڈر ہیں, طلال چودھری صاحب کی ٹویٹ کا جواب دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈسکس ہی نہ کریں. آپ روز کیوں توڑ کے سونا چاہتے ہیں؟ یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں سر, وہ کیوں توڑ کے سونا چاہتے ہیں؟ ہمیں کیا ملے گا توڑ کے, میں تو ویسے آپ کے سامنے وہ بیان رکھ رہا ہوں بلاول صاحب کا. اور میں ویسے بات کر رہا ہوں, یہ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے اور یہ چلتی رہے گی. اچھا ویسے چلیں, اگر آپ اس کو ہلکی پھلکی موسیقی سمجھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں, نیوٹرل والے جو انہوں نے بات کی طلال صاحب نے, درمیان جو موسیقی پکا راگ گایا گیا وہ نہیں سنا آپ نے؟ کون سا پکا راگ؟ وہ بھی تو سن. یہ دیکھیں ایم نے کتنا پکا راگ گایا ہے, کاف لیگ نے کتنا پکا راگ گایا ہے. کس میں؟ آپ نے اسٹیٹمنٹس نہیں پڑھی؟ ہاں وہ جو ظاہر ہے ووٹ دے رہے تھے, تقریر نہیں سنی تھی حمیدہ مرزا کی تقریر نہیں سنی تھی. سر وہ لوگ بھی ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. نہیں ہم مجبوری کا سودا ہے ہر طرف ایک دوسرے کے ساتھ. نہیں کوئی مجبوری کا سودا نہیں ہے, یہ تو ہم نے خود بلائی, اے پی سی بلائی, اس کے اندر پی ڈی ایم بنائی, اس میں ساری چیزیں ہوئی. مسئلہ ہمارا یہ دیکھیں, ہم سمپل ایک سوال رکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک لمبی لڑائی ہے.
ٹھیک ہے. یہ لڑائی ہم بلاول صاحب نے کہا کہ ہم تو 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں. بھٹو صاحب کی کیا لڑائی, بی بی کی کیا لڑائی, وہ دونوں شہید ہو گئے. یہ لڑائی تھی سر. مگر دو چیزیں نا, ایک تو ابھی آپ زبیر صاحب کو سن رہے ہوں گے, زبیر صاحب نے کہا 3 مہینے بعد تو جنرل الیکشن ہوں گے, میں جنرل الیکشن ہم لڑ لیں گے. دوسری بات, آپ کے اتحادی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سے استعفے دیے بغیر لانگ مارچ کی کچھ افادیت ہی نہیں ہے. نہیں, یہ ایک دیکھیں نا ہمارے سر پہلے اس پہ تو جواب دے دیں. چوہدری صاحب آپ زبردست اسپوکس پرسن ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کا جواب تو دے دینا. مولانا صاحب صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر میٹنگ میں جاتا ہوں, مولانا صاحب اپنا لے کر آتے ہیں, نون اپنا لے کر آتی ہے, وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. الٹیمیٹلی وہی ہوتا ہے جو بلاول صاحب چاہتے ہیں, تمام جماعتیں متفقہ فیصلہ کرتی ہیں. اچھا چلیں, مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. ہم کوئی ایک جماعت تھوڑے ہیں. ٹھیک, مجھے ایک بریک, ایک ون لائنر. یہ طلال صاحب نے تو اپنی پارٹی پالیسی بیان کی تھی کہ یہ جو انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور ووٹ ضائع کیا. بلاول صاحب نے زیادتی کیا, پرسنل ریمارک ہے, تنظیم سازی تو طلال چودھری کی پورے پاکستان میں چھیڑ ہے. میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی زیادتی تھی. ایک وہ کہہ رہے ہیں ہلکی پھلکی موسیقی سمجھا, لیکن وہ طلال چودھری کے لیے بڑی مطلب شرمندگی والی بات تھی کہ پورے پاکستان میں تنظیم سازی کو کس نام سے جوڑا گیا. میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب لیکن طلال صاحب کو بھی بلاول بھٹو صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ نیوٹرل کا مزہ آیا. پارٹی ہیڈ ہیں بلاول بھٹو صاحب, چاہ رہے تھے کہ یہ الیکشن نہ جیتے, انہوں نے 7 ووٹ. جی زبیر صاحب, اگر آپ, میں آپ سے بریک کے بعد اس کا جواب لوں گا. ویلکم بیک. زبیر صاحب تنظیم سازی پر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. ہلو زبیر صاحب کی شاید آڈیو ان کو نہیں جا رہی ہے. زبیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک. چودھری منظور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی چودھری صاحب, اب یہ بتائیے گا, یہ جو آپ لوگوں نے چیلنج کرنے کا کہا ہے, بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اپنا موقف ہے, یہ لیگل ووٹ ہے اور یہ سارا معاملہ, اس کو اب آپ لوگ کورٹ میں حل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ ماننا ہے, گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ جی یہ تو چیلنج نہیں ہو سکتا, ہو گیا, اب یہ یہاں سے باہر جا کے رو کیوں رہے ہیں, تسلیم کریں شکست کو اپنی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. پہلے تو یہ ووٹ چور تھے, اب تو یہ انہوں نے ڈے لائٹ رابری کی ہے, ڈکیتی کی ہے ووٹوں کو, اس کو کیسے مان لیں. اب سوال دوسرا یہ ہے کہ اب یہ پروسیڈنگ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں, جیسے یہ عدالتوں میں چھپے ہیں کیپنگ ڈیٹ, اس طرح سے یہ چھپنا چاہتے ہیں عدالتوں کے پیچھے, جیسے چھپے آپ پروسیڈنگز کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. کون چھپنے دے گا ان کو؟ کورٹ تو آپ جا رہے ہیں. بڑا واضح تھا کہ آپ اس خانے کے اندر مہر لگائیں. آپ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, کوئی خانے کے آگے کوئی لکیر ہے, علیحدہ خانہ ہے, ایک ہی خانہ ہے, تو 12 جب خود پروسیڈنگ پہ بیٹھے سنجے رانی صاحب, میں نے بھی یہی کہا کہ اپنی پسند کے جو بندہ ہے یا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے, امیدوار ہے, اس کے خانے میں مہر لگائیں. یہ خانے میں مہر لگی ہوئی, یہ تو ایک تماشا ہے. کل کو یہ ایک بندہ کہہ دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صدر پاکستان علیحدہ سے الیکشن کے لیے اجلاس بلاتا ہے. یہ اسمبلی پروسیڈنگز نہیں ہے, یہ سینٹ پروسیڈنگز نہیں ہے, یہ ایک باقاعدہ نوٹیفکیشن کے ذریعے صدر پاکستان اجلاس بلاتا ہے, پریزائڈنگ آفیسر مقرر کرتا ہے. تو یہ ایک الیکشن کو, اب آپ ذرا دیکھیں وہ ڈاکٹر شیر افغان ورسز عامر حیات روکڑی, 5 ججز نے سپریم کورٹ کے نے فیصلہ دیا. یہ 2004 کا کیس دیکھ لیں, جس میں 3 ججز سپریم کورٹ کے, ناظم حسین صدیقی نے, جسٹس ڈوگر نے, اور انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ کو کانسیپٹ دیکھنی ہے, اس کا ارادہ دیکھنا ہے مہر لگانے والے کا. اور یہاں پہ تو بالکل کلیئر وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے. ایک اور خبر, جی کون سی والی؟ سیکٹری سینٹ بتا رہے ہیں کہ ہاں آپ نے اس خانے میں مہر لگانی. ٹھیک سر, مجھے یہ بتائیے کہ خبر اور گردش کر رہی ہے, اس کی ذرا تصدیق یا تردید کرنے کی آپ پوزیشن میں ہیں, کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 7 لوگ جو ہے جن کے ووٹ مسترد ہوئے ہیں, انہوں نے آ کے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ ہمارے ہی ووٹ تھے اور وہ غلط اس کا کی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے, ہمیں تو جو سمجھایا تھا ہم نے اس طرح ووٹ ڈالیں. وہ 7 لوگ رابطے میں آ گئے آپ سے؟ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کوئی غلط ووٹ ہے ہی نہیں. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, اگر میں غلط ووٹ سے ہٹ کے بحث پہ پوچھ رہا ہوں. اگر ایک بندہ عادل عباس صاحب, اگر ایک بندہ پریزائڈنگ آفیسر بیٹھ کر ایک والے کو جتوا دیتا ہے اور 99 والے کو ہروا دیتا ہے,
تو یہ کہیں گے کہ وہ آپ عدالت میں نہیں جا سکتے، کہاں کا چلے اس کا جواب میں لے لیتا ہوں بھائی صاحب سے، لیکن زبیر صاحب آپ کو بریک کے بعد میں نے فوراً وہ آپ سے کنیکٹ نہیں ہوا تھا آڈیو، آپ کو تنظیم سازی پر بھی بات کرنا چاہ رہے تھے اور پھر اس پر بھی آئیں گے جو چیلنج کر رہے ہیں کورٹ کے اندر. جی میں عباسی صاحب بڑا اس کا مزہ لے رہے تھے تنظیم سازی کا. میرا خیال ہے ان کو تو سب سے زیادہ، کیونکہ یہ متاثر ہیں تنظیم سازی میں، اگر کسی کا ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ جتنی اچھی تنظیم سازی انہوں نے کی ہے تو ہم تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو تنظیم سازی میں تو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. ایک ہی چیز ہے جس پہ ہم عمران خان کو مانتے ہیں، اور تنظیم سازی صرف پاکستان میں نہیں کی، انہوں نے انڈیا میں، یو کے میں، امریکہ میں، ہر جگہ انہوں نے ریکارڈ رکھے ہیں تنظیم سازی کے. جناب ایسی تنظیم سازی کے جو حوالے دے رہے ہیں، اگر جو فیملی ہے نا ان کی بھی بڑی تنظیم سازی ہے، اور پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں جو چوئی صاحب نے بات کی، انہوں نے شاید عزائے تفنن بات کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کاروائی ہے یہ سینٹ کے، آپ دونوں نے جس تنظیم سازی کی بات کی میں نے اس میں دلچسپی نہیں لی. نہیں، تنظیم سازی جو تنظیم سازی طلال چودھری کی مشہور ہے، اور جس کو جو رات کو 3 بجے ہوئی ہے، میں تو اس کا حوالہ دے رہا ہوں. وہ اگر پھر بات کریں، انہوں نے کوئی میرے لیڈر کی بات کی ہے، اوپر سے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہلکی پھلکی موسیقی. شہباز شریف صاحب کی تنظیم سازیوں کی تو پھر پتہ نہیں کہاں سے سٹوری ہیں. اینی ویز جو چوئی صاحب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے جو چودھری منظور صاحب کے سینٹ کے رولز نمبر 9 کے تحت ہے، یہ اس طرح الیکشن کمیشن کا الیکشن نہیں ہے. ذرا رول نمبر 9 پڑھ لیں، اور وہ اسی سینٹ کے اندر ہے. اور جو پریزائڈنگ افسر صاحب ہے ان کا بھی بیان سن لیجئے گا. انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ جو سٹیمپ ہے یہ سامنے مارنی ہے، نام کے ڈبے کے سامنے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر کا انٹینٹ، اس کی نیت چیک کرنی ہے. تو میرے بھائی جو ہم نے اسمبلی میں ووٹ ضائع کیے ان میں بھی آگے ٹک لگا ہوا تھا، دوسرے خانے میں نہیں تھا، ٹک لگا ہوا تھا. لیکن ہم شاید ماننے والے ہیں، آپ صرف اس کو مانتے ہیں جہاں کی آپ کی جیت ہو. اور تیسری بات یہ، اگر وہ 7 ووٹ جس نون لیگ نے ضائع کرائے وہی تھے جو بعد میں ڈپٹی چیئرمین میں بھی ہمیں پڑے. آپ چیک کریں، آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اس لیے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ کیا تھا. ساری تحریک آپ نے خراب کی، یہ اس کا بدلہ ہے. تو اپنی جو آپ کے پی ڈی ایم کی ناکامی ہے اس کو سسٹم پہ نہ ڈالیں، یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. جی زبیر صاحب وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے کر دیا. ایک جگہ عباسی صاحب جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں 2 چیزیں جو جب یہ ووٹ ہو بھی گیا اور اناؤنس بھی کر دیا، پریسائڈنگ آفیسر نے اپنا فیصلہ بھی اناؤنس کر دیا. 2 چیزیں، ایک تو اس کے بعد سنجرانی صاحب جا کے بیٹھے اور انہوں نے کنڈکٹ کرنا شروع کیا ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن. آپ کے پاس کلپ ہوگا، آپ سنا دیں وہ کلپ. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ انسٹرکشنز دے دیتا ہوں، اور جو لکھی ہوئی تھی انسٹرکشنز وہاں، اور وہ تھی کہ باکس میں آپ نے سٹیمپ لگانے. there was just one box. وہ اس کے آگے حاشیہ نہیں لگا ہوا تھا کہ نام کے آگے حاشیہ لگا ہوا ہے. سو جب ایک باکس ہے اور اس میں لگانا ہے تو اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ تفریق کرنی ہے آپ نے کہ باکس کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لگانا ہے یا لیفٹ ہینڈ میں. انہوں نے سامنے کہا یہ جو 7 ووٹ ہے یہ بکے ہوئے ووٹ، وہ غلط ہے، وہ غلط پڑھ رہے تھے. آپ کے نعمان وزیر صاحب غلط پڑھ رہے تھے. ووٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. سنا دے کل آپ مظفر شاہ صاحب کو سن لینا، انہوں نے کہا سامنے ووٹ مار رہے ہیں. پھر اس طرح ووٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. سنجرانی صاحب کی بات کر رہے ہیں زبیر صاحب، آپ سنجرانی صاحب کی بات کر رہے ہیں. حسن جرانی صاحب نے جب کنڈکٹ کرنا شروع کیا ہے الیکشن ڈپٹی چیئرمین کا، آپ ان کی انسٹرکشن سنوا دیں. تو آپ اگلا جو آپ کا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن تھا، آپ سارے ناموں پہ مارتے تاکہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ رول صحیح ہے یا غلط ہے. وہ تو آپ زبیر صاحب ایک غلطی تو چلے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، تو وہ جو 54 ووٹ پڑ گئے ہیں وہ تو پھر سکور اس سے بھی آگے نکل گیا ہے. تو پھر اس پر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ تو ہم تو کانٹیسٹ کر ہی نہیں سکتے ڈپٹی چیئرمین کا. ہم کیسے کانٹیسٹ کر رہے ہیں؟ اس میں تو ہم مبارکباد ہی پیش کریں گے. لیکن جو چیز غلط ہوئی ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوئی ہے، بالکل غلط ہوئی ہے. کون سے مطلب ایک کامن سینس بتا دینا. آپ ایک باکس دے دیں کسی بچے کو بھی بٹھا دیں اور اس کو کہیں کہ باکس میں آپ نے سٹیمپ لگانا ہے، اور پھر کہیں کہ نہیں آپ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نہیں لگانا تھا، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لگانا تھا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ حاشیہ کو بنا ہوا ہی نہیں ہے بیچ میں. there were no 2 boxes, لیکن there was 1 box. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اس کیس کو ایک طرف رکھ دیں، گیلانی صاحب کے جو 54 ووٹ ڈپٹی چیئرمین کو پڑھیں، آپ انہیں مبارکباد دیں گے کہ ان کو پڑھیں. پھر آپ یہ کلیم تو نہیں کریں گے نا کہ جی یہ دیکھیں ہمارے لوگ ادھر چلے گئے یا انہوں نے یہ لوگ ادھر کر دیا. کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتا ہوں میں
कैसे कर सकते, मतलब देखे ना एक जुबैर साहब मैं बता दूं ये वही 7 लोग हैं चौधरी मंजूर साहब जाया किया खाली। चौधरी साहब मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं कि आपका ये काम नहीं है जी, 54 आपका वोटों ये काम है काम कि वो ये वही 7 हैं। चले जी वही चौधरी साहब, जुबैर साहब कह रहे हैं हम उस पे तो हमें इख्तिलाफ है गिलानी साहब वाले 7 वोट्स पर, लेकिन 54 पे तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं, इसमें क्या बुराई है, ठीक तो है। और अब्बासी साहब कह रहे हैं ये वही 7 थे आगे से जो पड़ गए, और हम आपको कह रहे हैं कि PMLN खुश है 7 पे। दो चीजें हैं। देखिए, एक तो डीमोरलाइजेशन नेचुरल है, जब आप इस तरह से डकैती करें एक उसका नतीजा है। दूसरा देखिए, सर डकैती सिर्फ यहाँ तो नहीं हुई ना, कौमी असम्बली में भी हुई है ना। चौधरी साहब ऐसे तो ना करें, मेरी बात तो सुन लेना, कौमी असम्बली की भी फिर तस्लीम करें ना सर। बात तो सुन लेना, जी जी बात सुन लेना, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बात। अगर ये इसके खिलाफ हो जाता है, जो कि होना है अल्टीमेटली हक में होता है गिलानी साहब के, तो ये तो संजरानी साहब ने जो इलेक्शन करवाया है वो वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे बैठ सकते थे। एक बंदा खुद इतना गलत तरीके से जीत कर आता है और वो इलेक्शन कराता है। सर ये आप एक तीर से 2 शिकार करेंगे यानी? जी बिल्कुल। और सर अगर दोबारा इलेक्शन हुए और दोबारा नतीजा यही निकला तो फिर क्या करेंगे? नतीजा तो मर के भी चैन ना पाया तो कहां जाएंगे? नहीं, दोबारा इलेक्शन तो गिलानी साहब ने करवाना है। दूसरी बात यह है कि नहीं, मैं सर आपकी आवाज जरा मुझे सुनाई नहीं दी। अगर दोबारा यही नतीजा होने का आया तो क्या कहेंगे आप? साहब ने तो आप बैल मुझे मार मिला काम किया है, उनके सारा जो 3-4 बैंकों से वो डिफॉल्टर है वो सारी लिस्ट सामने आ गई। मिर्जा आफरीदी साहब की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। खैर इसका जवाब तो अभी वो देंगे, जाहिर है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। सदाकत अली अब्बासी साहब, जुबैर साहब ने आपको कराची से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कर दिया है। अगर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो तो एक काम जो है वो जरूर कर दीजिएगा, जो मैं आपको अप्रिशिएट भी करना चाहता था, अगर छोड़ ही रहे हो अपना हल्का, तो जो कोसार यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में आया है और जो आ रहा है वो मैं आपको अप्रिशिएट भी करना चाहता था। कई सालों की एक आउटस्टैंडिंग डिमांड थी और वो कंप्लीट करके फिर हल्का छोड़िएगा, वैसे नहीं छोड़ दीजिएगा क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी कोई नहीं है उस रीजन में। नहीं, एक तो इसमें बहुत शुक्रिया आपने इसकी तारीफ की कि पहली दफ़ा ये जो पंजाब हाउस और ये बड़े बड़े जो थे ना बिल्डिंग्स, इसको हम अब तालीमी इदारों में कन्वर्ट करें और मरी में ये हो गया। जुबैर साहब को बताएं कि एक तारीखी काम हुआ कि पंजाब हाउस जो है वो कोसार यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया और कोसार यूनिवर्सिटी में जितने इर्द गिर्द के एरियाज हैं उन सबको एक स्पेशल कोटा भी है कि उनको एडमिशन 20% जो है वो तहसील मरी और तहसील कोटली सतिया के। ये यूनिवर्सिटी का प्रोसेस सारा कंप्लीट करके इंशाल्लाह। और मैं ये बताऊं कि क्लासेस शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह ये तो पहला बैच था। इसमें मुझे वैसे हमें शिकायत अगले बैच में इंशाल्लाह टूरिज्म स्पेसिफिक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज पूरे पाकिस्तान में आएंगे और कराची के भी स्टूडेंट्स को एंटरटेन करेंगे। कराची के स्टूडेंट्स को भी जुबैर साहब वो कह रहे हैं एंटरटेन करेंगे। और एक और कंप्लेन ये कि जो हजारा के स्टूडेंट्स है जो मरी आपके साथ ही लगता है, उनके लिए आपने कोई कोटा नहीं रखा हुआ इसके अंदर? अच्छा, ये है हमारा चूंकि प्रोविंस का इशू है, ये पंजाब की यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं आपका ये डिमांड जेन्युइन है। इंशाल्लाह अगली हमारी जो मीटिंग होगी इसकी सिंडिकेट की, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो एरियाज KPK और हजारा के जो इस साथ लगते हैं उनको भी इंशाल्लाह हम कोटा में एडजस्ट करेंगे। ये आपसे मैं अगली सिंडिकेट की मीटिंग के बाद सवाल जरूर पूछूंगा कि ये उनका कोटा भी होना चाहिए। जी जुबैर साहब, वो जी जुबैर साहब को आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। अब जरा उस पर आ जाते हैं, PDM की अब मूवमेंट का क्या होगा मामला? अब फैसले जो है वो सारे सड़कों पर ही होने हैं, क्योंकि अभी खटक साहब भी कह रहे हैं, PTI भी कह रही है आए हमारे साथ तजावीज हम दें, इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, चीजें करें, इस किस्म की बातें ना करें जिससे नुकसान हो। जी आपके लिए सड़कें ही रह गई हैं, पार्लियामान से तो फारिग हो ही गई। सबसे पहले तो ये है कि ये इमरान खान को ऐसी बातें जब करेंगे ना, और मैं चैलेंज देता हूँ वो कर ही नहीं सकते ऐसी बातें, तो परवेज खटक कुछ काउंट नहीं करते। जो लीडर जब तक वो ऑन बोर्ड ना हो और उसकी मर्जी ना हो, तो नीचे जो मर्जी परवेज खटक साहब अच्छे आदमी हैं वो बात करते रहें, अब्बासी साहब बात करते रहें, इमरान खान जिस दिन कहेंगे तो उस दिन आप मुझे ज़रूर TV पर बुला के पूछ लीजिएगा कि देखें इमरान खान ने भी ये कह दिया। सो जब एक लीडर के मुंह से जिसका वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये तो इनका अपना आपस में है कि परवेज खटक साहब जो बात कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सेनेट का इलेक्शन का चेयरमैन का इलेक्शन जब तक तय नहीं होता वो कोर्ट कचहरी में होगा और उस वक्त तक हम सेनेट में बिल्कुल कार्रवाई नहीं होने देंगे। नेशनल असेंबली में भी हमें इतराज़ ही यही है
بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے. ظاہر سی بات ہے سینٹ کی کوئی کاروائی آپ لوگ نہیں چلنے دیں گے. چیئرمین نہیں چلنے دیں گے کیونکہ چیئرمین انلیگل الیکٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اور آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ اگر دوبارہ الیکشن ہو اور یہ نتیجہ دوبارہ الیکشن نہیں ہونے, اس کا ڈٹرمن ہونا ہے وہ 7 ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ ہونے یوسف رضا گیلانی کے لیے. دوبارہ الیکشن کی تو ہم کہہ بھی نہیں رہے ہیں بات, صرف 7 ووٹوں کی بات ہے. وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے اور اس کو انویلڈ نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا. 30 سیکنڈز کوئکلی میں نے ریپ کرنا ہے. یہ تو ان کے خواب ہے اور خیال ہے. پہلی تو بات ہے یہ الیکشن چیلنج ہی نہیں ہو سکتا, میرا خیال ہے مینٹینیبلٹی پہ یہ ریجیکٹ ہو جائے گا. دوسری بات کہ اگر یہ پولیٹیکل بات کرتے ہیں تو زبیر صاحب اس کے لیے چاہیے, آپ تو سارے اکٹھے ہی نہیں ہیں, آپ تو پیپلز پارٹی کو آپ نے ڈچ کیا, ان کو ووٹ نہیں دیا, وہ آپ کے ساتھ آپ کے خیال ہے ختم ہو گیا سینٹ میں آپ کے ساتھ دے گی, یہ آپ آگے چلے, آپ سڑکوں والی بات ہی تھینک یو ویری مچ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,